इंशाअल्लाह ताला अज़ीम आज हम सूरह अल जासिया की सूरतों को तिलावत फरमाने के बाद तर्जुमा और तफसीर को समझने की इंशाअल्लाह ताला अज़ीम कोशिश करेंगे। ये सूरह जासिया है, इसका नाम सूरह शरिया भी है, यानी कि शरिया कुछ शरीयत के कवानीन। आज हम ये जो सूरह अल जासिया पढ़ेंगे इसमें थोड़ा बहुत रिवीजन है और थोड़ा बहुत कुरान मजीद के नुज़ूल के वक्त जो काफिरों ने खामखा की ऐसी बातें की थी जिससे जमात मुसलमान को तकलीफ होती थी, उनका जिक्र है। लिहाजा मैं कोशिश करूंगी कि आज सूरह जासिया को हम एक ही दिन में इंशाल्लाह मुकम्मल फरमा लें। तो इस सूरत में 4 रुकू, 37 आयतें, 488 कलमे, 2191 हरूफ हैं। सूरह अल जासिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अल जासिया के तर्जुमे में जो फरमा रहा है, किताब का उतारना है अल्लाह इज्जत व हिकमत वाले की तरफ से। बेशक आसमानों और ज़मीनों में निशानियां हैं ईमान वालों के लिए, और तुम्हारी पैदाइश में जो जानवर फैलाता है इनमें निशानियां हैं यकीन वालों के लिए, और रात और दिन की तब्दीलियों में, और इसमें कि अल्लाह ने आसमान से रोज़ी का सबब मींह उतारा तो इससे ज़मीन को इसके मरे पीछे जिंदा किया, और हवाओं की गर्दिश में निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। ये अल्लाह की आयतें हैं कि हम तुम पर हक के साथ पढ़ते हैं। फिर अल्लाह और उसकी आयतों को छोड़कर कौन सी बात पर ईमान लाएंगे? खराबी है हर बड़े बहुतान हाय गुनहगार के लिए। अल्लाह की आयतों को सुनता है कि इस पर पढ़ी जाए, फिर हट पर जमता है, गुरूर करता, गोया उन्हें सुना ही नहीं। तो उसे खुशखबरी सुनाओ दर्दनाक अजाब की, और जब हमारी आयतों में से किसी पर इत्तला पाए इसकी हंसी बनाता है। उनके लिए ख्वारी का अजाब, उनके पीछे जहन्नुम है, और उन्हें कुछ काम न देगा उनका कमाया हुआ, और ना वो जो अल्लाह के सिवा हिमायती ठहरा रखे थे, और उनके लिए बड़ा अजाब है। ये राह दिखाना है, और जिन्होंने आपकी रब की आयतों को न माना उनके लिए दर्दनाक अजाब में से सख्तर अजाब है। मेरी बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कि इस कुरान मजीद की सूरतों को और तर्जुमों को समझने के बाद अगर हम इसकी तफसीर में जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले दोबारा इसी कुरान मजीद के बाबत फरमाया है कि ऐ मेरे बंदों, ये जो कुरान मजीद है ये अल्लाह ताला की कुदरत और वहदानियत पर दलील करता हुआ है। इस कुरान मजीद में तुम्हारे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तुम्हें बताया है, आसमान को देखो, निशानियां हैं इसमें ईमान वालों के लिए। ज़मीन को देखो, निशानियां हैं ईमान वालों के लिए। रब्बुल आलमीन फरमाता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है मेरे बंदों कि तुम्हारी पैदाइश में भी अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत की निशानियां हैं। उसी तरीके से जानवर को देखो, एक नुत्फे को खून बनाता है, फिर खून के अंदर एक जान पैदा करता है, फिर उस जान के अंदर फिर गोश्त लेकर आता है, फिर पूरा इंसान बनाता है। देखो इन रात और दिन की तब्दीलियों को, क्या तुम्हें इसमें तुम्हारा रब नहीं दिखाई देता? क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता कि तुम्हारे अल्लाह ने बारिश बरसाई और फिर इस बारिश ही के जरिए दोबारा से बंजर जमीनों को आबाद किया? और देखो ना इस दुनिया में चलती हुई हवाओं को, क्या महसूस नहीं करते मेरे बंदों कि ये कभी बहुत सर्द होती हैं और कभी तो बहुत गर्म होती हैं? बताओ ना कि इस खालिक कायनात की बनाई हुई इस पूरी दुनिया का मालिक फिर कौन हुआ? एक अल्लाह ही ना। तो अल्लाह फरमाता है, जिसने मान लिया कि ये अल्लाह की उतरने वाली आयतें हक हैं, सच हैं, अल्लाह फरमाता है वही तो हैं जिन्होंने अल्लाह की निशानियों को समझने के बाद अपने अल्लाह को पहचाना। और फिर एक शान नुज़ूल है। कहा गया है कि ये आयत नसर बिन हारिस के हक में नाजिल हुई, जो अजम के किस्से कहानियां सुनाकर लोगों को कुरान पाक सुनने से रोका करता था। और ये आयत हर उस शख्स के लिए आम है जो दीन को ज़रूर पहुंचाए और ईमान लाए और कुरान सुनने से तकब्बुर करे। यानी कि रब्बुल रहमान फरमाता है कि जिसके कानों में कुरान की तिलावत की आवाज़ जाए,
یا اس کی تفسیر کی آواز ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعظیم میں اپنے آپ کو خاموش کرے اور اپنی توجہ جو کہ اس کے کان کو جا چکی کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، تو پھر خاموشی کے ساتھ اللہ کی آیتوں کو سنے۔ یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، تتلا علیہ، جب اس پر پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ہٹ دھرمی کون دکھاتا ہے، ثم یسر مستکبرا کان لم یسمعہ، پھر ہٹ جمتا ہے وہ جو غرور کرتا ہے، اور ایسے ہٹ جمتا ہے جیسے گویا اس کو سنا ہی نہ ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے مومنوں، جب تم پر قرآن مجید کی تلاوت کری جائے تو تم پر لازم ہے کہ خاموشی اختیار کر لیں۔ میری بہنوں، یہاں پر ایک حدیث آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو اس آیت کو پڑھ کر اور مزہ آئے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت سمجھ میں آئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب قرآن مجید، اگر آپ گھر میں داخل ہوں اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، اور اگر کوئی سلام کرے اور اسے نہ معلوم ہو کہ آپ قرآن مجید پڑھ رہی ہیں، تو واجب آپ پر یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کو برقرار رکھیں اور اس کے سلام کا جواب نہ دیں۔ اگر یہ سمجھیں تو اس کے حق میں بہتر ہے، لیکن اس حدیث میں تھوڑی سی اس بات کے لیے لچک ہے کہ کچھ لوگ غصے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، کچھ ہٹ دھرم ہوتے ہیں، جنہیں پتا ہو یا نہ پتا ہو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ان کے سلام کا جواب دے کر عورت فوراً ان کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ لیکن اللہ اسی لیے فرماتا ہے، اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر اس بات کا خطرہ لاحق ہو نا کہ کوئی جھگڑے کا احتمال ہو جائے گا سلام کا جواب نہ دینے میں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر سلام کا جواب دے دیں۔ لیکن واجب ہے کہ قرآن مجید کی جب تلاوت ہو اور دیکھنے والا دیکھ لے کہ قرآن مجید کی وہ تلاوت کر رہا ہے، تو پھر وہ اسے سلام نہ کرے، اور جس نے بن دیکھے سلام کر دیا ہو تو پڑھنے والے پر یہ ضروری ہے، اگرچہ مزاج اجازت دیتا ہو تو پھر وہ وعلیکم السلام نہ کہیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرما دیا کہ ان کے دل بڑے سخت ہیں جو قرآن مجید کی آواز سن کر بھی اس کی طرف توجہ نہیں رکھتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عادت کفار کی ہے جو قرآن پاک سننے سے رکتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں، لیکن مومن تو وہ ہیں جو ایک دوسرے کو خاموش کر کے کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، قرآن مجید یہاں پر پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے میری بہنوں قرآن مجید کا وہ ادب جو ہمیں انشاءاللہ دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت میں ضرور لے کر آئے گا۔ اور آئیے میں آپ کو اس کا ایک ثبوت دیتی ہوں اگلی آیت میں۔ میرے رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی موت کا انجام بہت اچھا ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور قرآن مجید کی عزت کرتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَبِشْرُ بِعَذَابٍ علیم، اسے خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی جو تکبر میں رہا، لیکن اسے خوشخبری سناؤ کہ رب کی آیتوں پر جو ایمان لے کر آ گیا اور قرآن مجید کی تعظیم میں خاموشی سے کھڑے ہو کر اس نے قرآن مجید سن لیا۔ میری بہنوں، اللہ پاک آگے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں تمہیں بتاؤں کہ رب کی آیتوں کو نہ ماننا صرف دردناک عذاب ہی دیتا ہے اور سخت تر عذاب ہے۔ سنیے، بِآیاتِ ربِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب میں سے سخت تر عذاب ہے۔ ایک تو دردناک، پھر دوسرا سخت تر عذاب ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم چاہے دنیا میں کہیں پر بھی ہو، قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرو۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولا تبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون قل الذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ میری بہنوں، اللہ پاک فرماتا ہے
ترجمے میں، اللہ ہے جس نے تمہارے بس میں دریا کر دیا کہ اس میں سے اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ حق مانو، اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اپنے حکم سے بے نشانیاں، اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ ایمان والوں سے فرماؤ درگزر کریں، ان سے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کی کمائی کا بدلہ دے، جو بھلا کام کرے تو اپنے لیے اور برا کام کرے تو اپنے برے کو۔ پھر اپنے رب کی طرف پھر جاؤ گے، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں ستھری روزیاں دی، اور انہیں ان کے زمانے والوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے انہیں اس کے کام کی روشن دلیلیں دیں، تو انہوں نے اختلاف کیا، مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ چکا، آپس کے حسد سے۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے ہیں۔ میری بہنوں، تفسیر بہت آسان ہے۔ یہ جو آیت ہے، یہ ایک غزوہ بنی مطلق میں مسلمان بیر مریسی پر اتری۔ بیر مریسی پر اترے، یہ ایک کنواں تھا۔ عبداللہ بن ابی مناف نے اپنے غلام کو پانی کے لیے بھیجا، وہ دیر میں آیا تو اس کے سبب سے دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے کنارے پر بیٹھے تھے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشقیں نہ بھر گئیں، اس وقت تک انہوں نے کسی کو پانی بھرنے نہ دیا۔ یہ سن کر اس بدبخت نے حضرات کی شان میں گستاخانہ کلمے کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ تلوار لے کر تیار ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو شخص ہے مکہ مکرمہ میں آپ کو گالی دے رہا ہے تو آپ اس کو پکڑنے کا ارادہ کر تو چکے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ پسند فرماتا ہے ان کو جو معاف فرما دے۔ پھر رب العالمین نے یہاں پر اشارہ فرمایا کہ اے میرے بندوں، تمہارا اللہ ہی تو ہے جس نے بس میں رکھا ہے ان ہواؤں کو، ان دریاؤں کو۔ جب تم اترتے ہو اپنے کشتی کو لے کر اس دریا میں، ان سمندروں میں، تو تم کیا نہیں دیکھتے کہ اوپر آسمان ہوتا ہے اور بیچ میں دریا اور اس کے نیچے زمین؟ چاہے تو تمہارا رب اس زمین کے اندر تمہیں سمو دے، لیکن یہ کہ وہ تمہیں منزل مقصود پر پہنچاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے بندوں سے فرمائیے کہ اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے کہ آخر یہ دریا رستہ کیسے دیتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ہمیشہ درگزر کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ رب العالمین نے فرمایا جو وہ کہتے ہیں ان کو کہنے دیجئے، اللہ ہی ہے جس نے آپ کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت عطا فرمائی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے اتنی محبت آپ کے دل میں ڈال دی کہ آپ کے لیے کوئی ایسی بات نہ کہے، اور کرے تو پھر کرنے سے پہلے 2 دفعہ سوچے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس نے اچھا کیا اس نے اپنے بھلے کو کیا، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ لوگ جو انتظار میں کھڑے تھے ادب سے میرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکیزوں کے لیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہے وہ قوم جسے اللہ تعالیٰ ان کی اس عزت کا بدلہ دے گا۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے بندو، تمہارے اللہ نے فرعونیوں کو، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی قوم پر نازل ہوئے تھے، اس میں سے جو فرعون تھے اور جو فرعونی تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں بڑی ستھری روزی دی تھی، بڑا اقتدار دیا تھا، بہت اموال دیے تھے، یہاں تک کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اس پر تو رب العالمین نے من و سلوہ تک نازل فرمائے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اس قوم نے اپنا خود
کباڑا کر ڈالا، یعنی کہ اپنے آپ کو خود ہی برباد کر ڈالا۔ کس طرح سے کہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنی روشن دلیلیں آئیں اس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 40 روز میرا انتظار کرنا، میں تمہارے پاس آؤں گا، مگر جب انہوں نے انتظار کرتے کرتے اپنی حدوں کو تھاما تو پھر کیا ہوا کہ گمراہی آئی ان کی طرف، ایک شیطان کی طرف سے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے کیا کر دیا، وہ جو جس کا علم وہ بھی نہیں رکھتے تھے وہ کام انہوں نے کیا، یعنی کہ ایک بچڑے کی پرستش کر دی۔ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے بتاؤ میرے بندوں کہ کیا یہ ان کا مقصود تھا؟ کیا انہوں نے نہ دیکھا تھا کہ آسمان سے من و سلوہ داخل ہوا؟ کیا انہوں نے نہ دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے کہ دریائے مصر کے 12 ٹکڑے ہوئے تھے؟ کیا انہوں نے نہ دیکھا تھا کہ جب یہ چلتے تھے تو ان کے اوپر ایک سائبہ چلتا تھا؟ کیا یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ ہوا، یہ زمین ان کے کپڑوں کو میلا بھی نہیں کرتی تھی؟ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں آخر کیا تھا؟ یہ صرف اور صرف شیطان ہی کا بہکاوا تھا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافروں کا بھی یہی حال ہے، نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کا ادب کتنا مرکوز ہے، اور جس نے سمجھا اللہ نے اس کا مرتبہ بلند فرمایا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جلوہ افروزی کے بعد یہ سب کے سب آپ کے ساتھ صرف اور صرف حسد اور دشمنی رکھتے ہیں۔ انہیں بغض اور عداوت اللہ رب العالمین سے ہے، اور آپ جو اللہ کا پیغام دے رہے ہیں اس وجہ سے آپ سے، ورنہ یہ جانتے ہیں کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، یہ جانتے ہیں کہ آپ جادوگر نہیں ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ دیوانے نہیں ہیں، لیکن ان کے دل کا حسد بس انہیں یہ کرنے پر بہت زیادہ اکساتا ہے۔ تو اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا ان کی ہر اس بات میں جس پر وہ اختلاف کرتے ہیں، پھر چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی یا پھر چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ارد گرد موجود کافر ہوں۔ ثم جعلناك على شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حاسب الذين استجاروا سيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشوة ومن يهده من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يحزنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ پھر ہم نے اس کے کام کو عمدہ راستے پر تمہیں کیا، ترجمہ پیش کر رہی ہوں میری بہنوں، پھر ہم نے اس کے کام کے عمدہ راستے پر تمہیں کیا تو اسی راہ پر چلو اور نادانوں کی خواہش کے ساتھ نہ دو، بے شک وہ اللہ کے مقابل تمہیں کچھ کام نہ دیں گے، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ڈر والوں کا دوست اللہ۔ سبحان اللہ، یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت۔ کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے، کیا ہی برا حکم لگاتے ہو۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ بنایا، اور اس لیے کہ ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے اور ان کا ظلم پائے۔ اللہ دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا اور اللہ نے اسے باوصف علم کے گمراہ کیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا۔
تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور بولے وہ تو نہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی، مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، اور انہیں اس کا علم نہیں۔ وہ تو میرے گمان ڈراتے ہیں، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو بس ان کی حجت یہی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں جلاتا ہے، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں لیکن آدمی بہت نہیں جانتا۔ میری بہن اور رب العالمین نے یہاں حال مشرکوں کا بتانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی نسبت سے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مومن ہیں وہ جب قرآن بھی پڑھتے ہیں نا تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ جہنم کا خوف رکھتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کہ انہیں اپنی دوست کی بڑی یاد آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب مومن قرآن پڑھتا ہے نا تو اسے اپنے دوست کی بہت یاد آتی ہے۔ وہ دوست، فخر سے میرا اللہ بتا رہا ہے، وہ دوست جس کا نام اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں دوست ہوں ڈر والوں کا، میں دوست ہوں اس کا جو اللہ کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، میں دوست ہوں اس کا جو ہدایت اور رحمت پانے کے لیے بہت صبر کرتے ہیں، میں دوست ہوں ان کا جو جانتے ہیں کہ زبان ان کے پاس بھی ہے مگر صرف خوف خدا کی وجہ سے کسی مومن بندے کو تکلیف نہیں دیتے۔ رب العالمین فرماتا ہے میں دوست ہوں ان کا جو ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں، میں دوست ہوں ان کا کہ جب جو قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اللہ کی یاد میں۔ یہ سب کچھ اس لیے اللہ فرماتا ہے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ان کا دوست، ان کا اللہ ان سے ایک دن ملے گا، ان سے ملاقات کرے گا۔ ایک عشق کی آگ لے کر قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے وہ اس دنیا میں زندگی کو بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تم آگ کیا سمجھو، اللہ فرماتا ہے یہ ایمان والوں کی وہ آگ ہے دل کے اندر، جو عشق ایمان والوں کا دل کے اندر ہے وہ اتنا مضبوط ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ دوستی ٹوٹے نہیں ٹوٹتی چاہے کفار دم لگا دیں اپنا، جیسے کہ میرے حضرت بلال حبشی، جیسے کہ میرے حضرت ابوبکر صدیق، جیسے کہ میرے حضرت عمر فاروق، جیسے کہ میرے امام حسن اور حسین علیہ السلام، اور جیسے کہ اصحابہ بدر، جیسے کہ اصحابہ جتنے بھی وہ اصحاب جو تمام جنگوں میں شریک تھے۔ میرا رب فرماتا ہے کیا سمجھتے ہو ایمان والوں کی زندگی کو؟ یہ جب اللہ سے دوستی کرتے ہیں تو ایسی پکی دوستی کرتے ہیں کہ پھر اللہ کو چھوڑتے نہیں۔ رب الرحمن فرماتا ہے کیا سمجھتے ہیں یہ کافر کہ ان کی زندگی اور ان کی موت کیا میرے دوستوں کے برابر ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں بتاؤں گا ان کافروں کو جنہوں نے میرے ایماندار دوستوں کی زندگی کو بہت تنگ کر کے رکھا تھا، میں بتاؤں گا ان کو جنہوں نے میرے دوستوں کی زندگی کو بہت پریشان کر کے رکھا تھا۔ رحمان فرماتا ہے کہ مومن کی جو موت ہوتی ہے وہ بشارت رحمت ہوتی ہے، کرامت پر ہوتی ہے، اور کافر کی جو موت ہوتی ہے وہ رحمت سے مایوسی پر ہوتی ہے اور ندامت پر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مومن تو جاتے ہوئے بڑا خوش ہوتا ہے اس دنیا سے کہ چلو قید خانے سے رہائی تو ملی۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن کی موت تو ایسی رحمت ہوتی ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ آج تو میرا رب مجھے اپنے بہت قریب کر چکا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ کیا ہوگا قبر میں، منکر نکیر آئیں کہ چلو فرشتوں کی بھی زیارت ہو جائے گی، چلو جب پوچھا جائے گا من رجالوں کا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی بھی زیارت ہو جائے گی۔ جب پوچھا جائے گا من دینوں کا
تو اسلام کا نور سینے سے نکل آئے گا، اور جب پوچھا جائے گا من ربوں کا، تو میرا دوست منکر نکیر کو فرما دے گا میرا اللہ کہ یہ تو میرا دوست ہے، اسے بڑے آرام سے بات کرنا۔ اللہ فرماتا ہے مومن کی موت بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو تمہارا رب اے مومنو تمہارے ساتھ ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے رب نے جو آسمان اور زمین بنائے ہیں یہ سب سچے ہیں۔ اور ہاں اللہ فرماتا ہے کہ یاد رکھنا جتنا تم اچھا نیک عمل کر کے اس دنیا سے آؤ گے تمہیں اتنا ہی اجر و ثواب دیا جائے گا، اور یہ کہ تم پر تھوڑا سا بھی ظلم نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، بلکہ تمہارا رحمان رب ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا آنسو، کوئی میری یاد میں ڈوبا ہوا آنسو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ رحمان فرماتا ہے کہ بس اپنے رب کی تسبیح و تحلیل کرتے رہنا۔ مشرکین مکہ کی ایک جماعت نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگر تمہاری بات حق ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو ہم پر بھی یہی فضل رہیں گے جیسا کہ دنیا میں ہم تم سے بہتر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں مومنوں کے دلوں کو سکون دے کے فرما دی کہ نہیں میرے مومن، ان کے لیے تو ذلت ہے، ان کے لیے تو کراہت ہے، سخت ترین عذاب ہے، تمہارا اللہ تو تمہارا دوست ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے فرما دیا، اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ یہ گمراہ ہیں جنہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ انہیں جیسے دنیا میں اتنی چھوٹ ملی ہوئی ہے آخرت میں بھی ملے گی۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے تو کان، دل، آنکھ سب پر ایک پہرا ہے، ایک ایسا پردہ ہے جس میں وہ اپنے رب کو دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح وہ کون سی عبادت ہو سکتی ہے جو پتھر، سونے اور چاندی سے بنے ہوئے بتوں کی ہو، حالانکہ یہ تو سب کچھ اس دنیا میں رہ جانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی اللہ ہے تمہارا جس نے تمہیں اپنا دوست بنایا ہے مومنوں، اور یہ کہ جب یہ دنیا سے جائیں گے کافر تو بس اسی گمان میں جائیں گے کہ یہ بہت اچھی عبادت کر کے آئے ہیں۔ اور اگر ان سے پوچھا جائے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے پوچھیں گے اگر کہ اچھا یہ بتا دو کہ تمہیں کس نے سکھایا کہ یہ سونے اور چاندی اور پتھر کے بت خدا ہیں، تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے باپ دادا کا کیا تھا، انہیں تو جہنم میں رب العالمین اکٹھا کرے گا، اور پھر وہ قیامت جو کبھی ٹلنے والی نہیں ہے، آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس دن ان سے پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ کہ تمہارے رب نے آج جو تمہاری روحیں قبض کی ہیں، تمہیں جو بھیجا ہے دوزخ میں، یہ محض حادثہ ہے، یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہے، یا تم واقعی ایکنالج کیے گئے تھے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہیں گے اس وقت کہ ہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، ہمیں سمجھایا تھا، اور ان سے پہلے ان کے باپ داداؤں پر جتنے پیغمبر رب العالمین نے نازل فرمائے تھے وہ ان کے باپ دادا بھی یہی فرمائیں گے، اللہ کہتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے اکثر نہیں جانتے اس بات کو، یعنی کہ ایمان والے تو جانتے ہیں مگر یہ کہ وہ کافر نہیں جانتے، جبکہ انہیں یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور ہونے والی ہے، مگر وہ پھر بھی جھٹلاتے ہیں۔ اور یقین اس لیے ہے کہ اگر یہ چاہتے تو ان کے بتوں کو کہہ کر یہ اپنے باپ داداؤں کو زندہ کروا لیتے یا اپنے باپ داداؤں کی موت کو ٹال دیتے، لیکن یہ نہیں کر سکتے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے آپ نے کیے ہیں اللہ کے حکم سے، آپ کی انگشت مبارک سے چشمہ جاری ہوا اللہ کے حکم سے، ایک پیالے کے اندر 70 صحابہ نے دودھ پیا اللہ کے حکم سے۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا روز بدر کے موقع پر کہ یا اللہ آج یہ مٹھی بھر مسلمان اگر شہید ہو گئے تو رہتے دنیا تک
رب العالمین تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا تو آپ کے اللہ نے ملائکہ اتارے آپ کی دعا پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب انہوں نے دیکھا ہے، یہ جانتے ہیں اللہ موجود ہے، مگر انکار کرتے ہیں تو بس یہ پھر اس باطل گمراہ شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، اور جس دن قائم ہوگی باطل والوں کی اس دن ہار ہوگی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تَدْعُو إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَسَاعَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومئكم هذا وما لكم النار وما لكم من الناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، اور جس دن قیامت قائم ہوگی باطل والوں کے لیے اس دن ہار ہے، اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے زانوں کے بل گرے ہوئے ہیں، ہر گروہ نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، ہمارا یہ نوشتہ تم پر حق بولتا ہے، ہم لکھتے رہے تھے جو تم نے کیا، تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں لے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور جو کافر ہوئے ان سے فرمایا جائے گا کیا نہ تھا میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تو تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم لوگ تھے، اور جب کہا جاتا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں شک نہیں، تم کہتے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہم تو یوں ہی کچھ گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین نہیں، اور ان پر کھل گئیں ان کے کاموں کی برائیاں، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی ہستی بناتے تھے، اور فرمایا جائے گا آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم اپنے اس دن کو ملنے کو بھولے ہوئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا ٹھٹا بنایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا، تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں اور نہ ان سے کوئی منع نہ چاہے۔ تو اللہ ہی کے لیے ہے سب خوبیاں، آسمانوں کا رب، زمین کا رب اور سارے جہان کا رب، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمان اور زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میری بہنوں، اللہ رب العالمین اب تفسیر کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو رب العالمین ایک ہی بات فرما رہا ہے کہ اے میرے بندوں، تم وہ ایمان والے ہو جو باطل سے جدا ہو، اے ایمان والو بندو تمہاری کوئی ہار نہیں، اس لیے کہ یہ جو قرآن مجید جو حق بولتا ہے جسے ہم لکھتے رہے تھے، یعنی کہ لوح محفوظ پر جو رب العالمین نے اسے لکھا تھا، اور پھر رب العالمین نے حضرت جبرائیل امی کے ذریعے اس قرآن مجید کو دنیا میں بھیجا، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے سنایا تو ایمان لے آئے وہ جو اپنے اللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ پھر اس میں جو فرمان تھا قرآن مجید میں، اور جو فرمان ہے قرآن مجید میں، اس میں جتنے اچھے کام لکھے تھے وہ سب وہ کرتے رہے، اور جب انہوں نے اچھے کام کیے تو اللہ نے اپنی رحمت میں ان کو لے لیا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اللہ کی رحمت کیا ہے، یہ بڑی کھلی کامیابی ہے، یعنی کہ جنت کا الہام ہے تمہیں اس دنیا میں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وہ جو کافر ہو گئے
جن پر قرآن مجید کی آیتیں جب پڑھی جا رہی تھی تو یا تو سنتے نہیں تھے یا سننے نہیں دیتے تھے سننے والوں کو، بڑے تکبر کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہاری طرف وہ آیتیں پڑھی گئی تھیں؟ تم اس وقت بہت تکبر میں تھے۔ اللہ فرمائے گا میں ان سے کہوں گا کہ تم وہ کفار ہو جنہوں نے اللہ سے ملنے کی کوئی امید ہی نہیں رکھی تھی، بلکہ تمہارا دل تو ڈالم ڈول تھا، قیامت میں بھی شک کرتے تھے، جبکہ تمہیں یقین تھا کہ جتنے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آراستہ ہو چکے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کیا اپنے بیان میں، تو تم یہ سب کچھ دیکھ چکے تھے، اور تمہیں پتا تھا کہ تمہارے بتوں میں ایسی کوئی طاقت نہیں کہ کوئی ایسا نبی لے کر آ جائے جس کے پاس اتنے معجزات ہو، مگر تم پھر بھی شک ہی میں مبتلا رہے، اور کبھی کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، قیامت اگر آنے والی ہے تو ابھی آ جائے، اور کبھی کہتے تھے کہ آئے گی ہی نہیں، اور کبھی یہ کہتے تھے تم کفار کہ جس طرح سے تم اس دنیا میں سکون سے ہو، قیامت کے روز بھی رہو گے، تو یاد کرو تمہیں بتایا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کر لو اور اس قیامت کے دن کو مت بھولو، مگر تم بھول چکے تھے، تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا، نعوذ باللہ۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم نے دنیا کی زندگی جو فریب کی زندگی تھی اسے اپنی سچی دنیا جانی، تم کیسے راضی ہو گئے جبکہ تم دیکھا کرتے تھے کہ تمہارے سامنے مردے جلائے جاتے تھے، تم کیسے راضی ہو گئے جبکہ تمہارے سامنے انسان پیدا ہوتے تھے، تم کیسے راضی ہو گئے ان بتوں کے لیے جبکہ تمہارے سامنے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوتے رہتے تھے۔ تو آج مزہ چکھو اپنی ہر اس ہنسی کا جو تم نے قرآن مجید کی آیتوں کا ٹھٹا بنا کر اڑایا تھا، نعوذ باللہ۔ آج مزہ چکھو، آج تمہیں تمہارے کوئی بت بچانے والے نہیں۔ آج رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندوں میں ان سے کہہ دوں گا میں تو تمہارا رب ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور اے مسلمانوں میں اپنے مومن سے اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، بھلا میں تمہیں کیسے جہنم میں پھینک سکتا ہوں؟ تم نے بن دیکھے رب کی عبادت کی تھی تو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا تھا، آج اپنے اس رب کا دیدار بھی لو، اور آج اس رب کا وعدہ بھی پورا ہوگا جسے جنت کہتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں اس وقت کافر کہیں گے کہ اے اللہ تو آج ہم سے راضی ہو جا اور توبہ قبول کر لے، پر اللہ فرماتا ہے وہ دن توبہ قبول کرنے کا نہیں ہوگا۔ تو پھر فرماؤ نا میرے بندو کہ جتنی خوبیاں ہیں اس آسمان میں، اس زمین میں، اس پورے جہان میں، اس کا ایک ہی رب ہے، ایک ہی منانے والا ہے جس کا نام ہے اللہ، جو پورے جہان کا رب ہے، جو تمہارا دوست ہے، اسی کی بڑائی ہے، اور اس کی بڑائی آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، کیونکہ 24 گھنٹے تمہارے اللہ نے جو ملائکہ فرشتے پیدا کیے وہ اللہ کی تسبیح و تہلیل کر رہے ہیں، تو تمہارا ہی اللہ ہے جو بہت عزت والا، حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔